बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के बाद जो साइपर केस का सिलसिला शुरू कर दिया है, उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत यहाँ पे बन गई तो उसके बाद मुसलसल तमाम लोगों की तरफ से, जो बाइख्तियार लोग थे, उनकी तरफ से ये बात की जा रही थी कि साइपर में कोई हकीकत नहीं है, ये इमरान खान का सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है और उसके पीछे कोई हकीकत नहीं है जो वो कौम को बता चुके हैं या कौम को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जब साइपर केस के लिए खुसूसी अदालत कायम किया गया तो हुकूमत ने खुद ही तस्लीम कर लिया कि साइपर एक हकीकत है। इमरान खान ने कौम को जो कुछ बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन इस मकसद के लिए कराया गया ताकि अमेरिका को खुश किया जा सके। और अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम से गद्दारी की गई। ये अभी वो बुनियादी सवालात है जो लोग उठा रहे हैं। फर्ज करें अगर अमेरिका ने ये हुक्म दिया था कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर दिया जाए, 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने रूस का दौरा किया और दौरा ऐसे वक्त में किया जब यूक्रेन के साथ जंग छिड़ गई थी और ये अमरीकी ख्वाहिशात के खिलाफ काम था। और फिर अमेरिका ने अपने एक छोटे से ऑफिसर के जरिए हमारे एम्बेसडर को एक मैसेज दिया या एक धमकी दी या एक पैगाम दिया और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर उस पे अमल दरामद हुआ। अभी सवाल ये है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तियार होने के मुल्क होने के नाते, एक आज़ाद कौम होने के नाते, एक गैरतमंद कौम होने के नाते, अगर ये साइपर दुरुस्त था जो अभी उसके लिए खुसूसी अदालत कायम की गई है, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त अमेरिका को खुश करने या अमेरिका के हुक्म पर पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए उसमें जिन लोगों ने किरदार अदा किया, चाहिए तो ये था कि फौरी तौर पे उन लोगों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके इसी किस्म का अदालत उनके खिलाफ कायम किया जाता। उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल, फजलुर्रहमान, चौधरी शुजात, मतलब पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं जिनका इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर जो किरदार रहा, अगर ये एक हकीकत है तो फिर उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने चाहिए थे। उनके खिलाफ इसी तरह के खुसूसी अदालत कायम करके उनके खिलाफ गद्दारी के केसेस के समाअत होने चाहिए थे। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हुआ। उल्टा इमरान खान, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ अगर उस वक्त उस पर आवाज बुलंद किया था कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क हैं, एक कौम है और किसी भी बाहर दुनिया के मुल्क को ये इजाजत हासिल नहीं कि वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के रिजीम चेंज ऑपरेशन के अहकामात जारी करे। मेरे ख्याल में इमरान खान को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उन्होंने कौम को हकीकत बता दिया। वरना इस किस्म के ममालिक में जो सियासी लोग होते हैं वो हमेशा अपने फ्यूचर को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जाकर उनके पैरों पर पड़ जाते हैं, जाकर उनसे माफिया मांगते हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने उनके पैरों पे पड़ गए और इमरान खान ने न माफी मांगी। मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, बजाय इसके कि आपने एक खुसूसी अदालत कायम करके इमरान खान के खिलाफ एक किस्म की गद्दारी या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी के मद में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके एक और भी पहलू है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके जो बुनियादी पहलू है वो ये है कि हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि इमरान खान ने कौम को जो कुछ बताया था वो सब के सब हकीकत थी और ये सारी चीजें अमेरिका के कहने पर रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया गया। अभी सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तानी कौम की एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश की गई थी तो उन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उसमें दूसरा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस वक्त वजीर आजम ने सदर मुमलिकत से रिक्वेस्ट की और सदर ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि इसकी तहकीकात की जाए, तो वो तहकीकात क्यों नहीं हुई। अगर ये सारी चीजें
پرسکری اگر ہو چکے ہیں تو اس میں اس وقت کے جو سیکرٹری خارجہ تھے، اس وقت کے جو پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کے جو اسپیشل سیکرٹری تھے، اس وقت اس میں دیگر اداروں کے جتنے ذمہ دار لوگ شامل تھے، تو میرے خیال میں دیکھیں پھر تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا. لیکن صرف عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ، اس وقت کے وزیر خارجہ کو گرفتار کرنے کے اقدام نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. ایک تو حکومت نے یہ تسلیم کر لیا کہ سائپر ایک حقیقت تھی، امریکہ کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہو گئی. جب امریکہ کے کہنے پہ اگر یہ ساری چیزیں پرسکری ہو چکے ہیں تو پھر جن لوگوں نے امریکہ کے کہنے پر ملک کی ایک آزادی کو پامال کر دیا اور ملک کے خود مختاری کو پامال کر دیا اور ایک دوسرے ملک کو خوش کرنے کے لیے اپنے عوام کی ایک منتخب کردہ حکومت کو گرایا، پھر تو یہ ایک غداری کا کیس بنتا ہے. اور وہ غداری کے کیس کے اندر جتنے بھی لوگ اگر آ جاتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں کی گئی. آپ نے اس کے بالکل الٹ کام کر کے عمران خان کو گرفتار کر لیا. پھر آپ نے جس جج صاحب کے سربراہی میں ایک اسپیشل کورٹ بنا دیا، اس جج صاحب کی جو کارروائی ہے اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. عمران خان کے وکلاء سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جج صاحب نے کس طرح عمران خان کو 15 اگست کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، کیونکہ یہ قانون بھی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے بقول لیگل ایکسپرٹ کے کہ جس ملزم کو آپ فزیکل ریمانڈ پر بھیجتے ہیں یا آپ جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ عدالت میں پیش کیا جائے. جب عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، عمران خان وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو جج صاحب نے ان کو کس طرح جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جج صاحب نے آرڈر کیا کہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھیں اور اس نے یہ آرڈر کر دیا کہ آپ 30 اگست کو یعنی آج کے دن ان کو عدالت میں پیش کریں، تو پھر نگران حکومت نے کس طرح اس خصوصی عدالت کو اسلام آباد سے شفٹ کر کے اٹک منتقل کر دیا؟ دیکھیں، اسلام آباد کی حدود سے آپ عدالت کو اٹھا کر پنجاب کے ایک ضلع کے جیل میں آپ اس کو منتقل کر دیتے ہیں. اس نے بھی سوالات کھڑے کر دیے. 50 سال کے بعد پاکستان کی تاریخ میں یہ چیز دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک جیل کے اندر ایک سلیکٹڈ قسم کے ٹرائل کی گئی، ان کو پھانسی دی گئی اور ان کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے ختم کر دیا گیا، تو اسی طرح کا ایک ٹرائل آج عمران خان کے خلاف کی جا رہی ہے. سوری، لیکن یہ 70s نہیں ہے، یاد رکھے یہ 2023 سے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا اس وقت میڈیا بھی موجود نہیں تھے، سوشل میڈیا بھی موجود نہیں تھے، عوام کو آگاہی بھی نہیں تھی. ان کے ساتھ جو کچھ کرنا اس وقت کے لوگ چاہتے تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے کر دی. لیکن آج یہ بہت زیادہ مشکل ہے. عوام کو ابھی لمحہ بلمحہ تمام حالات کا علم ہے اور ہر روز ان کے پاس انفارمیشن آ جاتے ہیں. ابھی اس جج صاحب پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. جو اسپیشل عدالت کے جج صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح کے ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے اٹھائے گئے تھے. اور پھر ان کے توشخانہ کیس کا جو حشر بن گیا ہائی کورٹ میں، وہ آپ پوری قوم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ون سائیڈ ٹرائل کر کے عمران خان کو ایک مطلب ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا اور ان کو سزا دی گئی، ون سائیڈ سزا ان کو دی گئی. اس سے پاکستانی عدلیہ کی کس حد تک بدنامی ہو گئی پوری دنیا کے اندر. ابھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ فیصلہ آیا تو اس کے اندر مطلب عمران خان کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے کوئی گنجائش موجود ہی نہیں تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی مجبور ہوا کہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا. ابھی یہ جو جج صاحب سائپر کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک این کیمرہ ٹائپ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، قوم کو نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تھا، میڈیا کے سامنے ٹرائل ہونا چاہیے تھا اور قوم کے سامنے یہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا تاکہ قوم کو پتہ چل جاتا کہ سائپر کی حقیقت کیا ہے.
ابھی تو سائپر آپ لوگوں نے ایک قسم کی پبلک کر دیا. جب اس عدالت کے اندر اگر یہ سائپر پہنچ گیا تو ابھی یہ جیسا جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے خلاف پھر اپیل میں لوگ عمران خان کی ٹیم جائیں گے ہائی کورٹ میں, اس کے بعد سپریم کورٹ میں. تو سائپر تو پبلک ہوا, وہ تو ابھی قوم کے سامنے جو اصل کاپی ہے وہ آئے گی. مطلب باقی جو ابھی امریکن میڈیا نے ایک سٹوری کی تھی اور اس کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے, لیکن ابھی جو اوریجنل کاپی ہے وہ تو قوم کے سامنے ابھی آئے گی, اور یہ تو آپ لوگوں نے خود ہی پبلک کر دیا. جب آپ لوگوں نے عدالت قائم کر دیا, عدالت کے اندر ان چیزوں کو لے کے آئے, تو ابھی یہ چیزیں پبلک ہوں گے. اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ جو عدالت قائم کیا ہے, ابھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ ان کے خلاف مستقبل میں لگے گا. جو بھی ہے, وہ نگران ہے کوئی اور ہے, جس بھی بندے نے یہ کام کیا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہی لوگ مستقبل میں ٹرائل ہوں گے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, اس سے ان کے لیے بچنا ناممکن ہے. لیکن سوالات تو ابھی لوگ اٹھا رہے ہیں اسپیشل عدالت کے قیام پر. جج صاحب نے عمران خان کو کس طرح ریمانڈ پر بھیج دیا, کس طرح عدالت کو اسلام آباد سے اٹھا کر اٹک لے کر جایا گیا, کس طرح یہ ساری چیزیں خفیہ طریقے سے کی جا رہی ہے, قوم کو کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا, میڈیا کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو جب آپ اس قسم کے اگر کام کریں گے تو یہ صاف اور شفاف ٹرائل تو نہیں ہوگا. مطلب جو ملزم, اگر ایک ملزم ہے تو ان کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع تو ملنا چاہیے, لیکن وہ موقع تو آپ ان کو نہیں دے رہے. جب آپ نہیں دے رہے تو پھر اس قسم کے فیصلوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی, اس کے اخلاقی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ بڑی بنیادی قسم کے سوالات ہیں. لیکن ابھی آگے دیکھنا ہے کہ حکومت کس حد تک اس چیز کو آگے لے کر جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک جو ہمایوں دلاور صاحب سے جو کچھ کرایا گیا, وہ تو سارا جو گیم تھا وہ فلاپ ہوا, سارا گیم ختم ہوا. سارے میرے خیال میں ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا تھا وہ تو ساری جو ایک غبارہ سے ابھی ہوا نکل چکی ہے, وہ چیز تو ان کا فلاپ ہوا. توشہ خانہ کا جو ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا وہ تو فلاپ ہوا. لیکن یہ سائپر کیس کا بھی وہی مستقبل بنے گا, وہی اس کا حشر بنے گا جو توشہ خانہ کا بن چکا ہے. دیکھیں, آپ نے عمران خان کے خلاف 200 مقدمات درج کر دیے ہیں. 200 مقدمات. یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا سابق وزیر اعظم ہے کہ ان کے خلاف اپنے ہی ملک میں 200 کے قریب مقدمات درج ہوئے اور اس کے اندر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, پاکستان کے اندر 76 سال میں یہ سارے ادارے بنے ہیں. ان اداروں کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس سے پاکستانی قوم کے اربوں ڈالر خرچ ہو چکے ہیں, اور آپ لوگوں نے صرف 16 مہینوں میں اس پورے نظام کو زمین بوس کر دیا. ان تمام اداروں پر عوام کا اعتماد آپ لوگوں نے ختم کر دیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اپنے ضد اور انا کو پورا کرنے کے لیے جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ جو 16 مہینوں میں آپ لوگوں نے پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اور آج لوگ بجلی کی بل جمع نہیں کرا سکتے. پوری پاکستان کے اندر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. گیس کی بل لوگ جمع نہیں کرا سکتے. پیٹرول 1 لیٹر پیٹرول خرید نہیں سکتے. چینی خرید نہیں سکتی. چینی مافیا نے ایک بار پھر قوم کو لوٹ لیا اور ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی. آٹا مافیا نے لوگوں کو لوٹ لیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. دال اور سبزی مافیا نے لوگوں کو لوٹ لیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. پیٹرول مافیا نے لوگوں کو لوٹ لیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. گیس مافیا نے لوگوں کو لوٹ لیا, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. غرض جو بھی چیز ہیں وہاں پہ ایک مافیا بن چکی ہے, اور مافیا قوم کو لوٹ رہی ہے, لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ جو پوچھنے والے ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات شاید ہوں گے, ان کو ایک بڑا حصہ شاید اس کے اندر مل رہا ہوگا, تو وہ قوم کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں, لیکن قوم کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھاتے. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان تمام مشکلات سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے, اور وہ فوری طور پہ الیکشن ہے. الیکشن آپ لوگ نہیں کرا رہے, اس میں الیکشن کمیشن بھی بظاہر آپ لوگوں کے ساتھ مل چکا ہے, اور وہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے الیکشن کو, اتنا پاکستان کی اکانومی مزید تباہ ہوگی, کیونکہ نگران اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ جتنا بھی کوشش کریں,
آپ جو کچھ بھی کریں لیکن آپ ان معاملات کو سنبھال نہیں سکتے جب تک پاکستانی عوام کا ایک اصل منتخب حکومت نہیں آئے گی۔ اگر آپ الیکشن کے اندر ریگنگ کریں گے، آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو وہ چیز بھی کامیاب نہیں ہوگی اور نہ وہ حکومت چل سکیں گے۔ جب تک آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کریں گے جہاں پہ عوام اپنے ایک اصل منتخب وزیر اعظم کو لے کر آئیں گے، اسی وقت تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ قوم کا سوچیں، ملک کا سوچیں، اداروں کا سوچیں۔ یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے اس سلسلے کو پوری طور پہ ختم کریں۔ یہ جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اس کو پوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ ان انتقامی کارروائیوں کو مزید جاری رکھیں گے تو اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔